अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। जनाब कैसे हैं आप लोग? क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, माँ सब क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा। तो इतनी गर्मी है कि एसी के बगैर रह ही नहीं सकते हम लोग। एसी के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं प्लांटेशन करना चाहिए, आप ज़्यादा प्लांटेशन करें तो हमारे क्लाइमेट चेंज होगा, पौधे लगेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। अरब ममालिक में डेजर्ट्स में क्या कहते हैं, उन्होंने सहरा में पौधे लगा के पूरा क्लाइमेट चेंज कर लिया अपना। तो हमें भी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज करें अपने तौर पे, जहाँ जहाँ आप एक्टिविटी कर सकते हैं पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगाएं, अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में भी डेंगू जो है, डेंगू व्हाटएवर यू कॉल, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी भी मैं सुन रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मरीज़ उसके हो रहे हैं। तो वो भी आप अपने घरों में पपीता अपने घर में पौधे उसके लगाएं, उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। नीम के पौधे लगाइए अपने घर में, तुलसी के पौधे लगाएं, वो जरासीम को रोकते हैं, बीमारियों को रोकते हैं, हमेशा हम आपको बताते हैं। तो गर्मी की बात आपने की और एसी की बात आपने की, लेकिन उससे पहले मैं ये भी तो अपने नाजरीन से पूछना भी चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी, एसी तो बहुत दूर है, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। तो क्या वो घर हमें मिल रहे हैं, और अगर जो हैं वो टूट रहे हैं? बड़े महंगे महंगे घर हैं, और क्या कहते हैं, आप सोच नहीं सकते कि कराची शहर के अंदर या कराची से बाहर कि अब तो पहले हम सोचते थे कि सिटी में क्या कहते हैं 1.5-2 करोड़ रुपए का 3 करोड़ का फ्लैट है। अब आप सुरजानी चले जाएं या उससे आगे चले जाएं, वहाँ भी 1.5-2 करोड़ रुपए के आप फ्लैट हो चुके हैं। इतने महंगे फ्लैट है, ये गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जिस गरीब आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी ने जेवर बेच के वो लगाया, और आज वो घर टूट रहे हैं। तो हमने ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए एक ऐसे नाम को बुलाया है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक बड़ा नाम है, आप लोगों ने अक्सर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे समसम के नाम से। आसिफ समसम साहब हमारे साथ हैं, आबाद के चेयरमैन रह चुके हैं, कन्वीनियर FPCCI फॉर रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान, और बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत बिजी होते हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अवाम की बहुत सारी तवक्कात थी, आप हुकूमत में तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों से आप उनसे रिलेट ज़रूर करते हैं। जिस तरह हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या हम घरों की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप भी उन चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप लोगों के कितने करीब आए और कंस्ट्रक्शन के काम में किस तरह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज 25वां साल है इस फील्ड में, और मेरा ये पैशन था, मुझे जुनून था इस फील्ड में। और मैं कोई बाई एजुकेशन इंजीनियर नहीं हूँ, मैं बाई एजुकेशन आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये शौक़ था। अब अगर मुझे आज आप देखें और मुझे 25 साल पहले अगर आप इमेजिन करें तो मैं बहुत छोटा था जब से मेरा ये एक जुनून था। और मैं आपको ये बता दूं कि सक्सेस का एक फार्मूला है, चाहे फील्ड कोई भी हो, जो मैं समझता हूँ या जो मैं सीखा हूँ इस ज़िंदगी में, कि आपकी अगर लगन है, आपको अगर इश्क है अपने काम से, या अगर आप समझते हैं कि आप मुखलिस हैं अपने काम के साथ, तो आपको नाकाम होने से आपको नाकामी नहीं मिलेगी, आपको कोई कभी नाकामी नहीं होगी, और आप हमेशा कामयाब होंगे। दूसरी बात ये कि जब आप कोई, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब प्रोजेक्ट कोई करता हूँ या कोई डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मेरे बच्चे इसमें रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, मैं टॉप पे ही जाऊँगा। और मैं अपने कुलीग को देखें, कराची में बहुत अच्छा काम अब होने लगा, हाई राइज की हम बात करते हैं, मैं वर्टिकल पे ही काम करता हूँ। और मैं आपने अगर पूछ लिया है तो मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि मेरा कोई प्रोजेक्ट में दावत देता हूँ, समसम ग्रैंड आपके बिल्कुल करीब है, खालिद बिन वलीद पे, कोई अगर विजिट करे और उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगा इस प्रोजेक्ट में विजिट करने के बाद, या आपने कराची में और भी तामीरात देखी। मैंने कहा ना कि एक कंपटीशन हमने क्रिएट किया अच्छे काम का, कंपटीशन पैसे कमाने का क्रिएट नहीं किया हमने, उसको हमने डाउन किया, उसको हमने पीछे किया। ये जो एक दौड़ थी, रेस थी कि मैं कमा लूं या मैं पैसे, क्योंकि देखें अच्छा काम नाम तो आपको देगा। ये अगर अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो है ना इसमें चांद तारे तोड़ के लगा दूंगा, तो ठीक है, हम आपकी बात, मेरी लोग बात सुन लेते हैं, लेकिन जब डिलीवर करूंगा तो उस वक्त की बात है। मैं आपके इसी चैनल के तवज्जुह से आपके दोस्त आपको, आपकी टीम को कभी विजिट करें समसम ग्रैंड को, और अगर आपको लगे
کہ اس شہر میں بھی کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ خود, جو آپ کے وہ الفاظ ہوں گے وہ میرے لیے ٹھیک ہوں گے, اور باقی میں نہیں کہتا کہ یہ اس کی کیا اس کی آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ اگر آپ اپنے کام میں آپ کو پیشنیٹ ہیں, اگر آپ کو محبت ہے اپنے کام سے, تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ کی محنت آپ کو کامیاب کرتی ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہو, کوئی بڑا ہو, وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ ہو, یا کسی نے اپنا کوئی ٹھیلے سے کام کیا ہو, وہ بھی آج بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک بن گئے ہیں. سر بہت اچھی بات آپ نے کہی, کیونکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی کے آگے, ان کو اچھی بات بتانا ہمارا مقصد ہوتا ہے. آج کل بہت بڑا ایشو چل رہا ہے آصف صاحب, لوگوں نے اپنے گھر بنائے, وہ گھر توڑے جا رہے ہیں. آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں, میں تو آنیسٹلی میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک لیز ہولڈ جو بندہ ہے اس کو, اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے پاس. یہ میں بات کر رہا ہوں اسٹیٹ گارنٹی, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ گارنٹی. اسٹیٹ گارنٹی سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آپ کے پاس اگر لیز ہے, وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ ان کو جواب دینا چاہیے جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں جن کے لیز ہولڈ مکان ہیں, تو اگر یہ جو نالا اورنگی نالا اور یہ گجر نالے پہ جو ہم سن رہے ہیں, پھر نسلا ٹاور کی بھی میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو معاملہ ہے کہ اگر آپ یہ بات ہے 40-50 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن اوور نائٹ ہم کام شروع کر سکتے ہیں. صحیح. مگر کام ایسے کبھی ہم شروع کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کو جو گھروں میں رہتے ہیں, جو لیز ہولڈ ہیں, وہ 4-5 بائر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس سیل ڈیڈ ہوں گی, تو ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ کو ہم ڈسپوزس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں نالا سویک فیسیلیٹی کے لیے, یوٹیلیٹی کے لیے ضروری ہے, مگر آپ ان کی پہلے آباد کاری کا انتظام کریں. یہ کانسٹیٹیوشن میں ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ آپ اگر کسی کو ڈسپوزس, یہ تو ان کے پاس لیز ہے, میں تو یہ یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھت فراہم کرے. لیکن یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پہلے ان کے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا, علادین پارک میں توڑنا شروع کر دیا, پھر وہ نسلا ٹاور پہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی جو ایشو ہے, دیکھیں ہم جب جڑ پہ نہیں آئیں گے, ہم اس ایشو پہ بات نہیں کریں گے, تو یہ مشکل ہوتا جائے گا, یہ الجھتا جائے گا. بنیادی ایشو ہے ٹائٹل کا. ٹائٹل کیا ہے کہ ٹائٹل آپ کو, ٹائٹل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, اونرشپ, سائز آف پلاٹ اور اسٹیٹس آف لینڈ. یہ 3 چیزیں ہیں. آپ کے ان 3 چیزوں میں آپ نے ایک پہ وہ ہٹ ہوا ہے کہ 780 یارڈ تھا 1954 میں, اور آج جو ہے وہ 1121 گز ہے. اب آپ سوچیں کہ 1954 میں تو نہیں پیدا ہوا تھا, آپ لوگ بھی, میں نہیں سمجھتا کہ پیدا ہوا, پھر 1957 میں بھی نہیں پیدا ہوا تھا میں, آپ بھی نہیں پیدا ہوئے. 1957 میں اس کو 280 یارڈ اس کو پلس کیا گیا, سوسائٹی نے الاٹ کیا. اس کو نہیں جس نے تعمیر کی ہے, جو آنر تھا اس کی بات ہو رہی, جو پچھلا, اس کو 280 یارڈ اس کو پلس کیا گیا. پھر 2007 میں جو ابھی جو کرنٹ آنر ہے, اس نے 2007 میں پرچیز کی اس لینڈ کو, جب وہ کنورجن شارع فیصل ڈکلیئرڈ کمرشل کنورجن روڈوں میں سے ہے. یہ بائی لا کنورجن اس کا 26 روڈ ہیں کراچی کے جس کو یہ پرمیشن تھی, اب بین ہو گیا ہے, آج کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کنورجن کے لیے جب جاتا ہے کہیں پہ, تو وہ اس کو سوسائٹی ہی سے فارورڈ کرنا ہے. سوسائٹی اس کو کہتی ہے کہ ری الائنمنٹ ہوئی ہے, 240 فٹ کر دیا گیا ہے, جو شارع فیصل جو ملیر ایئرپورٹ کہلاتا تھا روڈ, اب وہ شارع فیصل بنی تو اس کو 240 فٹ کی ری الائنمنٹ کی گئی ہے. تو اس میں 77 یارڈ جو ایکسٹرا ہے وہ آپ کو ہم دیں گے اس پلاٹ کے ساتھ ہے, اور آپ اس کی فیس دے دیں ہمیں. جو پے کی بلڈر نے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس کو انہوں نے روکا کہ ہم کنورجن کریں گے نہیں جب تک آپ یہ فیس پے نہیں کریں گے. تو اس نے فیس پے کی. اس کے بعد جو لا کہتا ہے, جو ایک SBCA میں KBTPR ہے کہ کوئی بھی میں پلان بناتا ہوں بلڈنگ کا, تو اس کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب سبمیشن کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں,
تو پہلا جو لیٹر نکلتا ہے وہ نکلتا ہے ٹائٹل ویریفیکیشن کا. ٹھیک ہے. جب تک آپ کا ٹائٹل ویریفائڈ نہیں ہوگا اس ڈرائنگ کو پروسیس نہیں کیا جاتا, اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ میں نے ڈرائنگ صحیح ٹھیک سبمٹ کی ہے یا اس میں کوئی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. پہلے وہ بھیجتے ہیں متعلقہ اداروں کو, جو بھی کنسرن اتھارٹی, اگر اس کی اتھارٹی تھی سندھی مسلم کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے اوپر اگر منسٹری آف ورکس تھی یا KDA, لیسر کو بھیجا جاتا ہے, لیسر اس کی ویریفیکیشن کر کے بھیجتا ہے اور اس کے بعد وہ فارورڈ ہوتا ہے یا اس کو پروسیس کیا جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ ریزیڈینشل تھا, جب 1121 گز ہو گیا تو اس کو کمرشل کنورژن کے لیے ماسٹر پلان میں اس نے اپلائی کیا تو سوسائٹی ہی اس کو فارورڈ کرتی ہے, اس کی تینوں چیزوں کو کنفرم کرتی ہے. سوسائٹی کا ایک ہی کام ہے کہ ٹائٹل کو ویریفائی کرنا. جب اس نے فارورڈ کیا, ماسٹر پلان نے اخبار میں ایڈ لگائی ہوگی جو 15 دن چلتی ہے 2 اخبار کے اندر یا 3 اخبار میں, وہ سارا پروسیس پورا ہوا. پھر اس کے بعد جب اس نے خریدا ہوگا, جب ایڈ لگائی ہوگی, میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں, ایک عام آدمی اگر کوئی گھر دکان لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, 15 دن کا ایک اخبار میں ایڈ لگاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم خریدنے جا رہے ہیں, یہ سائز ہے, یہ ایڈریس ہے اس کا, یہ ٹائٹل ہے اور فلاں شخص ہے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض داخل کر دیں, ادروائز ہم اس کی سیل ڈیڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ سارا پروسیس ہوا, اس وقت تک یہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں الاٹمنٹ غلط تھی, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ الاٹمنٹ کی ہے. اور یہ میں بلڈنگ کنٹرول کو بھی میں اس میں ذمہ دار نہیں سمجھتا اگر اس نے ٹائٹل ویریفیکیشن کی ہے اور اس کو پاس ویریفیکیشن ہے. سر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے رونے روتی ہے کہ اس نے یہ خراب کر دیا, اب ہم اس کو صحیح کریں گے, اس نے یہ کر دیا. لیکن اب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو گھر نئے بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیں گے, پہلے جن لوگوں کے گھر ہیں انہیں کو وہی محفوظ نہیں ہے, تو ہم آگے جا کے کسی کے لیے کیا سوچیں گے. اب آپ نے وہی بات کی کہ یہ ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جن لوگوں نے اس کو پرمیشن دی, ایگزیکیوٹ کیا. بالکل. تو ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بجائے اس کے جنہوں نے اپنی پوری جمع پونجی لگا دی. اینڈ یوزر پہ آپ آگے اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے, یا آپ کی ٹیم نے یا آپ کے لوگوں نے؟ دیکھیں میں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, تو میں نے وہ بتایا جو آپ کو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا. میرا یہ ماننا ہے کہ جب بنی گالہ کو اگر کوئی irregularity ہو گئی اس میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 77 گز نہیں جانی چاہیے تھی اس میں, یا یہ 280 گز 1957 میں اس میں نہیں جانا چاہیے تھا, اگر کورٹ سمجھتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹوں کا احترام ہے, کرنا چاہیے, کریں گے, اس لیے کہ اگر ان کا احترام نہیں ہے تو پھر آئین کہاں ہے ہمارا. تو ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی جو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, لیکن پھر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب بنی گالہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہ ریگولائز ہو سکتا ہے, جب ٹوین ٹاور جو کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو آپ ریگولائز کر سکتے ہیں سیم اسٹیٹس پہ, اور آپ شہزاد کے جو فارم ہاؤس ہیں, جو فارم ہاؤس کے نام پہ جو بنگلوز بنائے گئے, ان کو آپ ریگولائز کر سکتے ہیں. جب آپ پنجاب میں 6000 سوسائٹیز جو انلیگل ہیں ان کو آپ ریگولائز کرنے کا ابھی آپ نے لاسٹ ویک آرڈر کیا ہے, تو یہ کراچی کے لوگ بھی آپ کے لوگ ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں, ان سب کے پاس پاکستان کا NIC ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک شہر کے ساتھ اس طرح سے کوئی ایکشن ہو جائے کہ اس کو کوئی نہ متبادل ہے. دیکھیں میں تو کراچی کی جب بات کرتا ہوں تو گجر نالہ بھی ہمارا ہے, اورنگی کا نالہ بھی ہمارا ہے, وہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں, اور اگر نسلہ ٹاور کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے کراچی ایڈس ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر گجر نالے پہ کوئی, ابھی میں نے سنا ہے سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایک پالیسی بنائی ہے جس میں 80 گز کے پلاٹ وہ ان کو دے رہے ہیں, لیکن میرا یہ پھر سوال ہے کہ 80 گز کے پلاٹ جن کو آپ دے رہے ہو وہ بنائے گا کیسے, اس کے پیسے بھی دے دو اس کو, اس لیے کہ جب گھر دینا ہے تو پورا دے دو اس کو. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو باقی سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں اس کے ریگولائزیشن کے, تو جب ان کے لیے اگر یہ آرڈرز ہیں, یعنی کراچی کے لیے الگ لا ہے, الگ چیزیں چل رہی ہیں, معاملات ہیں, اور پنجاب سائڈ پہ الگ ہیں, تو یہ تو شروع سے کراچی کے اندر بھی ایک ٹاؤن چلتا ہے جس کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ورٹیکل دیکھیں, ہم ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ ہیں سارے, جو ہم کراچی ایڈس کی بات کرتے ہیں تو ہم آؤٹ اسکرٹس کے لوگ نہیں ہیں, جو ہم اپنے کراچی والوں کی بات کرتے ہیں, ہم ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ساری ریسٹرکشن ڈاؤن ٹاؤن میں ہی کیوں ہیں,
کیا ہمارا قصور ہے یا ہم کس طرح اس سسٹم کو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم زیادتیاں برداشت کر رہے ہیں, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے اپنے حق کے لیے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ پوچھیں گے آصف صاحب سے اور مزید سوالات. ویلکم بیک. آصف صاحب ہمارے ساتھ کہتے ہیں یہاں موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے گا آصف صاحب کہ آپ عباد کے چیئرمین بھی رہے, ابھی آپ FPCCI کے کنوینئر بھی ہیں ریل اسٹیٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, چیمبر آف کامرس میں بھی آپ اس وقت عہدے پہ ہیں. تو یہ اتنے سارے جو کہ کہتے ہیں ریل اسٹیٹس کے حوالے سے جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ FPCCI تو گورنمنٹ کی ہے, تو ایسی پالیسیز یا عباد اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر, یعنی سندھ اور بلوچستان کے, جیسے سندھ اور بلوچستان آپ کا ایک ساتھ ہے, تو اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے کہ آپ کی اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے کیوں رفٹ ہیں. پھر دوسرے یہ کہ عباد اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتا ان لوگوں پہ جو بلڈرز یہاں پہ غلط کنسیشن کر کے لوگوں کے پیسے کھا لیتے ہیں اور ان کو ان کی ٹائم پہ ان کو جگہ نہیں دیتے, جبکہ عباد بہت اسٹرانگ ادارہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو اس پہ عباد کا کیوں نہیں رول ہوتا, عباد ان کو کیوں نہیں کنٹرول کرتا ان چیزوں کو. دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں سندھ بلوچستان کا عباد کا چیئرمین فارمر چیئرمین ہوں, بالکل, ٹھیک ہے, اور جو ورٹیکل تعمیرات ہوتی ہیں وہ کراچی میں, لہذا کراچی سندھ کا حصہ ہے, بالکل, تو سب سے زیادہ جو اسٹیک ہے عباد کا وہ کراچی بالکل, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کو وہ سارے ایشوز ڈے 1 سے پتہ ہیں. آپ نے اللیگل تعمیرات کی بات کی, ہمارا وہ ممبر ہو ہی نہیں سکتا جو اللیگل تعمیرات کرتا ہے. SOP ہے ہمارا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ کہ جو ہمارا ممبر ہے اسی کی اپروول ہوگی, ٹھیک ہے, کمرشل تعمیرات کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ آسان ہے اللیگل کام کرنا اس شہر میں, کہ آپ کو نہ اپروول کے لیے جانا ہے, لازمی جب آپ نے اپروول نہیں کرانی تو عباد کی ممبرشپ بھی نہیں چاہیے آپ کو, تو آپ کو نہ بجلی کے لیے کوئی, نہ آپ کو NTN نمبر چاہیے, نہ آپ کو کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے, نہ آپ کو کوالٹی ایشور کرنی ہے, کہ آپ کے پاس اتنا کم ٹائم ہے کہ 2 مہینے میں 4 منزلیں آپ کو بنانی ہے, تو آپ ایشور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے پروڈکشن کا. آپ 15 دن سے پہلے جب تک آپ کیورنگ نہیں کرتے ایک اسٹیبلٹی نہیں آتی اس کے اسٹرکچر میں, تو وہ ساری چیزیں جو ہے رون دی گئی ہیں. عباد ڈے 1 سے یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان کسے ہوتا ہے, ہمیں, ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, ہم کنورژن کے چارجز بھی دیتے ہیں, ہم 1000 گز کی میں بات کر رہا ہوں, 1000 گز کا ہم اس ڈاؤن ٹاؤن میں کنورژن کرا کے جب تعمیرات شروع کرتے ہیں تو 2.25 کروڑ کے چالان پیڈ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو لیگل جو پیمنٹ ہم کرتے ہیں جو سوسائٹیز اور اپروولز, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیڈ چالان ہے, باقی تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا باقی ایشوز کا. اب بات یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں ہر چیز اپروول کے ساتھ کر رہے ہیں, ساری مشکلات ہمارے لیے ہیں سارے. اچھا آپ کیا کریں گے, آپ اگر ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے ہم چلے جائیں گے اس شہر سے. ہمیں 1000 گز کا ایک پلاٹ جب تعمیر ہوتا ہے نا بائی لوز پہ, تو 50 کروڑ روپے لوکل انڈسٹری کا پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں اس میں. جب لوکل انڈسٹری چلتی ہے تو آپ کے شہر کا روزگار چلتا ہے. عمران خان صاحب کا یہ 2020 میں وہ جو گھروں کی آپ نے بات کی وہ عباد میں ہی آئے تھے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, انہوں نے 50 لاکھ گھر کی بات کی. میں خود اس وقت رات کو میں کچھ لائیو پروگرام تھے اس میں تھا, اور مجھے چونکہ الیکشن کمپین ہوتی ہے تو وہ جنگ ہوتی ہے, وہ پرائم منسٹر تھے ہی نہیں, تو اس میں کوئی نواز شریف کی سائڈ سے بھی ہے, کوئی پیپلز پارٹی کی سائڈ سے بھی ہے, تو وہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے ہم سے سوال کیے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور آپ کی کیا سیٹنگ ہے عمران خان سے, عباد میں ہی کیوں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھ, اور یہ 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے, وہ کیلکولیٹر لے کے سارے کارٹونز بھی چلے اس کے بعد کہ یہ اتنی اماؤنٹ بنتی ہے کہ اس کا پاکستان کی ٹوٹل پیسے کتنے اور یہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی, تو ہم نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ اگر آباد میں آ کے انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں پلیٹ فارم نہیں ہے ہاؤسنگ کی پالیسی دینے کا. اگر نواز شریف صاحب بھی اپنی ہاؤسنگ پالیسی الیکشن میں دینا چاہتے ہیں تو آباد سے ہی دینی چاہیے ان کو. اگر بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی بھی دینی چاہتی ہے تو ہمارا آباد ان کو ویلکم کرتا ہے کہ وہ آئیں جب بھی آئیں اور اپنی ہاؤسنگ پالیسی دیں. تو اس میں یہ کہنا کہ وہ آباد میں ہی کیوں, تو رائس ایکسپورٹ کارپوریشن میں جا کے ہاؤسنگ پالیسی اناؤنس نہیں کی جا سکتی, یا کاٹن ایکسچینج میں جا کے یا اسٹاک ایکسچینج میں نہیں کی جا سکتی, تو
وہ رائٹ پلیٹ فارم تھا, اس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا. لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے یہ وہی بتائیں گے جنہوں نے اناؤنس کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے اس 50 لاکھ گھر کا جواب دے نہیں ہوں, لیکن مجھے اپریشیشن کرنی چاہیے ان کے اس ویژن کو کہ انہوں نے اس تعمیراتی صنعت کو چلانے کے لیے ایک کوئی گول تو سیٹ کیا. 50 لاکھ گھر چلے, شروع تو ہوں گے, نہ بنے 50 لاکھ, ان کے 5 سال میں لاکھ گھر بھی بن جائے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جیت ہوگی ہماری. آپ کی بات اپنی جگہ ویلڈ ہے, لیکن آج سے 3 مہینے پہلے بھی میرے پاس ایک بلڈر بھی آئے تھے, وہ بھی اسی طرح آباد کے چیئرمین رہ چکے تھے, ان کی بھی یہی باتیں تھیں. آج اگر 3 مہینے بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو آپ کی بھی وہی باتیں. تو اس 3 مہینے میں بھی میں اگر دیکھوں تو کوئی چینجنگ مجھے نظر نہیں آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کنسٹرکشن کو ابھی جو بجٹ دیا گیا ہے تو کتنا ریلیف دیا گیا ہے جو بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیں 2-3 چیزیں مکس ہو گئی تھیں 2020 میں. ٹھیک ہے, اس بجٹ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, نہ کوئی سختی ہے, نہ کوئی ریلیف ہے. یہ بجٹ کی اجازت مل گئی نہیں, بجٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ کورٹ نے روکا ہوا ہے کہ ہمیں جو کنورژن کے پلاٹ ہیں 26 ڈکلیئرڈ روڈ پہ اس پہ بین لگی ہوئی ہے. تو ہم ورٹیکل تعمیرات جو سب سے بڑا سیکٹر ہے, 200 سے زیادہ پروجیکٹ لاک ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اب رہی بات کہ یہ جو پیکیج ہے, دیکھیں پیکیج کیا ہے, پیکیج میں 2 چیزیں تھیں. ایک ہے ایمنسٹی اور جو ختم ہو گئی 30 جون کو, اور ایک بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بلڈرز کو ہمیں کیا ملا. ہمارا ایمنسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شروع میں چیمبر کا چیئرمین تھا اسی سیکٹر کا, جب یہ ایمنسٹی اور یہ پیکیج آیا, ہم نے نیشنل میڈیا پہ جو چینل ہیں ان سب پہ ہم نے یہ اپنا موقف پیش کیا کہ یہ ایمنسٹی نہ ہمارے کام کی ہے, نہ ہم یہ جو باقی چیزیں ہیں اس میں کراچی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ آپ نے 6 ماہ کا دیا تھا کہ اس وقت جب مئی میں اناؤنس کیا کہ جی دسمبر 31 تک جو پروجیکٹ شروع کر دے گا, اور اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو ہم نے تو ویلکم کیا پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کی لوگوں کی بھلائی کے لیے, کہ کووڈ میں جو بے یقینی تھی, بے روزگاری کا طوفان تھا, تو ہم نے ویلکم کیا. ورنہ ایک دودھ کی دکان کے برابر میں دوسری دودھ کی دکان کھلتی ہے تو اس کو تشویش ہو جاتی ہے کہ میری سیل پہ فرق پڑے گا. لیکن ہم نے دل بڑا کیا اور ہم نے کہا کہ کوئی بھی آئے جس کے پاس ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے, جو آپ نے اناؤنس کیا, تو ہم نے اعتراض نہیں کیا, ہم نے اپنے برابر میں جگہ دی کہ آپ کام کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو دل بڑا کیا, لیکن امپریشن یہ دیا گیا پورے ملک میں. کچھ ہمارے دوستوں نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ نہیں سمجھ سکے اس بات کو, کہ یہ ایمنسٹی, کافی چینلز پہ میں گیا ہوں جس میں وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ نے ایمنسٹی دے دی, یہ بلڈر فلاں. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی موچی کے پاس بھی جاتا ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ کے کہتا ہے آپ کو تو بڑا ریلیف مل گیا ہے. جبکہ اس دن سے لے کے 2020 کے اس دن سے لے کے آج تک ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی 50-60 اپروولز, یعنی اس سے پہلے پیکیج سے پہلے سال میں 200 اپروول ہوتی تھی, آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا 50 اپروول بھی ہماری نہیں ہوئی. اور ہم نے اس لیے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں 18 مہینے لگتے ہیں اپروول میں, تو میں کہاں سے اس کو 6 ماہ میں شروع کر سکتا ہوں اپروول کرا کے, جب میری اپروول ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے لاہور میں کر دیا, پنجاب میں کر دیا 30 دن 45 دن, آپ نے اس کو 6 ماہ اس لیے دیا کہ آپ نے کہا 30-45 دن میں NOC دوں گا. مجھے تو 18 مہینے میں NOC نہیں ملتی, تو میں تو آپ کو, یہ سمپل ہے, میں آپ کا حصہ نہیں ہوں. اور پھر مجھے یہ ہمارے منہ سے یہ کہلوانے کی کوشش کی گئی کہ سر یہ جو منسٹری بہت اچھا ہو گیا. سر بالکل اچھا ہو گیا پاکستان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. نہ ہماری وہ ڈیمانڈ ہے, نہ ہماری نیڈ ہے. ہم ٹیکس پیئر لوگ ہیں, چاہے آباد کے ہوں, چاہے FPCCI کا آپ نے ذکر کیا, وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی تمام ٹریڈ ایسوسیشن کی مدر باڈی ہے, سب سے سپر باڈی ہے یہ. اس کو میں اس سیکٹر پہ ہیڈ کرتا ہوں پورے پاکستان میں. تو دیکھیں اگر ہمارا کیا کہنا ہے, ہم نے چیمبر سے عمران خان کو لکھا کہ آپ جو بھی یہ پالیسیز بنانے جا رہے ہیں اس میں کراچی, آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ کراچی ریونیو دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ جس ریونیو پہ سیاست کی جاتی ہے, جس ریونیو پہ ووٹ مانگا جاتا ہے, اس کی ماں کراچی چیمبر ہے. آپ کراچی چیمبر کی سنتے نہیں ہو, وہ ہمارے ممبر ہے, آپ کراچی چیمبر کی سنتے نہیں ہو. آپ ہمیں تو سر جس ادارے کی سنی نہیں جاتی اس ادارے کا فائدہ مجھے بتائیے, کتنا کہاں پہ کھڑا ہے وہ ادارہ, آج بھی وہی چیزیں سننے کو آتی ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہم چلتے ہیں, ادارہ ہے, ہم اپنے لوگوں کو آرگنائز رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ انڈیویجلی بھی کوئی, ہم اگر ایز این ادارہ ہماری بات نہ سنے تو انڈیویجلی ہم, جب کوئی 4 لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم 55,000 ممبر ہیں, 22,000 آن ریکارڈ ہوتے ہیں ہر وقت اس کے ویلڈ. تو اتنے ممبروں کو لے کے 55,000 ممبر مل کے بھی گورنمنٹ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ابھی اگر بات ہم کرتے ہیں گجر نالے کی بھی بات میں چلیں, وہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے, کیونکہ وہاں پہ جب بارش آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک بہت ہی ناجائز بنایا گیا ہے. لیکن
लेकिन उस पे भी लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए। ऐसे किसी का घर तोड़ के उनको घर से निकाल देना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये जो गुजर नाले पे लोग जो रहते हैं, जो लीज होल्ड हैं, वो क्या अयाशी कर रहे हैं वहाँ पे? एक मेरा सवाल है, क्या वो अयाशी कर रहे हैं वहाँ पे? क्या उनको कोई लग्जरी मिल गई है? क्या वो बड़ी आला जिंदगी गुजार रहे हैं जो आप और हम देख के सोचते कि यार वाह गुजर नाले पे तुम तो रहते हो? देखिए बड़ी मुश्किल जिंदगी है, ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये भी तो आप सोचें कि उसी वजह से पूरा कराची जब पानी का मसला हो जाता है तो फिर उन्हीं को गलत कहा जाता है, क्योंकि गुजर देखिए नाला गलत तो गलत है, गलत है। जिन्होंने उनको लीज दिया सबसे पहले मुजरिम वो है। एग्जैक्टली उनको पकड़ना चाहिए, उनके घर तोड़ने चाहिए, फिर आके गरीबों के घर तोड़े जाने चाहिए। ये हमारी हुकूमत उन गरीबों को घर कैसे बना कर दे सकती है जब उनको इंसाफ ही नहीं दे सकती? देखिए गुजर नाला, जैसे एक थोड़ी सी बात साइड चेंज हो जाएगी, गुजर नाले पे जो हमारे कराची के जो निकासी का इशू है बारिश में, या कोई भी नाला है कराची का, हमारा ये हक है कि वो नाला पूरा होना चाहिए, हमारा ये हक है कि वो नाला साफ भी होना चाहिए, हमारा ये हक है कि उस नाले पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हो चुकी है उसको आपने स्टेबल करना है, आपने उन लोगों को रिहेबिलिटेशन के जरिए उनको आपने कहीं ना कहीं उसको रीलोकेट कर दे। देखें मेरा ये मानना है कि हाकिम जो होता है ना, हाकिम अल्लाह का नाइब है और वो अल्लाह को जवाब दे। एक बच्ची अगर बगैर छत के सोएगी, एक बच्चा, एक माँ, एक बूढ़ी वो सोएगी तो आप उसके जवाब दें। आप ठीक है, कानून मेरा हमेशा से ये मानना है कानून बनता है इंसान की भलाई के लिए। दुनिया में कोई कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि इंसानों को परेशान किया जाए। अगर हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, लाजमी उन जिम्मेदारों को सजा दें। हम खुद ये चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन जिनके हाथों में लीजें आ चुकी हैं उनको आप रीसेटल कर दें जी, और कोई टाइम दे दें उनको। एक चीज़ बताइएगा आसिफ साहब, कि कहते हैं आप 22,000 मेंबर्स जो इस वक्त जो वैलिड होते हैं, ठीक है ना, SBCA एक जेन्युइन आदमी जो बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहता है और वो SBCA या गवर्नमेंट के दायरे जाता है, उसको इतने धक्के खिलाए जाते हैं और वहीं उनको रास्ता बताया जाता है कि तुम कहाँ यहाँ धक्के खा रहे हो, ये पैसे अंडर टेबल दो और छत भी डाल लो, 2 फ्लोर और ऊपर भी डाल लो, तो कहाँ इन चक्रों में पड़ रहे हो, क्या क्यों प्लानिंग बना रहे हो अपनी और चीज़ें कर रहे हो और अपना ज़मीन लो और काम कर लो। आप लोग मिलके SBCA को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं कि SBCA ऐसे लोगों का जो काम कर रही है या जो SBCA में जो अफसरान बैठ के काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते? आप तो स्ट्रांग हैं आप लोग बहुत, अगर आप अपना काम होल्ड रोक लें और रोडों पे आ जाए तो गवर्नमेंट हिल जाए। सर ये तो आपने ऐसी बात की कि मुझे आज ये इंकिशाफ हुआ कि SBCA में ये हो रहा है। बच्चे को पता है, देखिए बच्चे को ये पता है। आपने पहले एक बात शुरू की थी कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। ऑनेस्टली हमारी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि SBCA जैसे इदारे में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हेड लगा दो, बिल्कुल आपकी करप्शन खत्म हो जाएगी। सही। जब क्योंकि वो अकाउंटेबल भी है, वो जवाबदेह भी है। वो किनका जवाबदेह है? वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो हमारे जो एसोसिएशन हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी पब्लिक है, उसका जवाब दे। आपने लाहौर में किया, लाहौर में हमारा NR का एक चेयरमैन था, हम नॉर्दर्न रीजन कहते हैं आबाद का, उसको आपने वाइस चेयरमैन लगाया LDA में। ये LDA वो इदारा है जहाँ पे कोई कैपेसिटी ही नहीं थी, यानी जस्ट लाइक KDA। तो उसने वहां के SBCA का किरदार अदा किया और 30 से 45 दिन में वो तमाम NOCs देता है। आपने उसको फाल कर दिया जिसकी कैपेसिटी 0 थी और वो 250 प्रोजेक्ट अप्रूव कर चुका है 1 साल में। और मेरी जो शहर है जो SBCA है उसकी कैपेसिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, उसको रेगुलेट करना आता है, उसको स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करना आती है। यानी मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में इससे बेहतरीन इदारे की मैं बात कर रहा हूँ। इदारे के लोगों की बात डिफरेंट है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, अच्छे बुरे सब जगह है। इसको हमेशा मानना चाहिए, हमें सबको बुरा कभी नहीं कहना चाहिए। तो वो कैपेसिटी है, लेकिन ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? K21 से ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि ये शहर का चैनल है और उसको सब पता है। मुझसे वो अगर कहलवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही है कि मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं कराची में हूँ और मैं आपको हैदराबाद की चौरंगी दिखाने ले जा रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इसमें कोई दो राय नहीं है जो हो रहा है। ज्यादतियाँ तो हो ही रही हैं, कराची के साथ बहुत सी ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन आपने जो बात की कि हाकिम जो है वो जवाबदा होता है। अगर एक बच्चा भी अगर बगैर छत के सोए, तो सर हमारे यहाँ तो यहाँ पे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो छत के बगैर हैं, रोडों पे हैं, फुटपाथों पे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब एक पुल
جو بکریاں چرائی جاتی تھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں ایک پل پہ جو پھٹا چٹکا تھا اس میں بکری کے پیر پہ 12 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب دینا پڑ سکتا ہے، تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم نہیں سمجھیں گے، ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، چاہے میں کوئی بھی ہوں، میرا کام کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو، ہم اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں۔ اور میں تو اس کراچی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر حال میں ہر وقت میں یہ کراچی کے لوگوں نے اتنا چیریٹی کا کام انہوں نے کیا ہے، پورے ملک کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ رمضانوں میں آپ دیکھ لیں، باقی جو ہمارے ادارے ہیں، عالمگیر ہے، بیت السلام ہے، سلانی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کراچی کے اوپر۔ آپ خود بھی ایک ادارے کے بورڈ ممبر بھی ہیں، جی میں دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمارا سب سے جو پہلا کام ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہمیں جو میری کیپیسٹی ہے، جو میری طاقت ہے، مجھے اس کے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے آپ 2 روپے بھی دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی یہ نہیں اللہ نے فرق کیا کہ آپ کے پاس کم پیسے ہیں آپ کا نہیں۔ آپ کی آج جو حکومت جو بھی اقدامات اٹھا رہی ہے، آپ اس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں یا آپ کس حد تک اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے سیکٹر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ جو 50 لاکھ گھر، یہ جو 24 لاکھ اور 27 لاکھ اور 30 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے، تو میں تو آپ کے چینل سے ہی یہ بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس پرائس کو لاک کیا ہوا ہے، رو مٹیریل 35% بڑھ چکا ہے سریا، تو آپ کیسے اس کو انشور کریں گے کہ وہ اسی ریٹ میں وہ بن کے ڈیلیور ہو جائے؟ تو سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جس طرح بحریہ ٹاؤن کام کرتا ہے، آپ کراچی میں یا ہر شہر میں اتنا بڑا ایک راؤنڈ بنائیں اور وہیں پہ ایسی بحریہ ٹاؤن کی طرح ایک سوسائٹی بنائیں، وہیں سے پیسے جنریٹ کریں، وہیں سے پیسے کمائیں اور 25% غریبوں کو مفت دے دیں، چھوڑیں لون بھی نہیں دینی کسی کو، ہم لون پہ بھی نہیں لائیں گے، ہم مفت دے دیں گے گھر، کیونکہ وہیں سے ارننگ ہو جائے گی، حکومت کو 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بات آپ کی کنٹینیو کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس۔ ویلکم بیک۔ آصف صاحب، وہ آپ اپنی بات کنٹینیو کر رہے تھے، آپ جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی سوچ ہے، ایک پرائم منسٹر کے لیول پہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ 50 لاکھ گھر مجھے غریبوں کو دینے، ہم نے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، مگر کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو بھی آپ مشاورت کر رہے ہیں، آج 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کراچی میں تو ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ ہم نے جب یہ پیکج 2020 میں دیا انہوں نے، میں ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن 2020 آپ کی بات کوئی، میں ہمارے پاس پی ٹی آئی سے کچھ لوگ آتے ہی رہتے ہیں، تو ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب ایک پلیٹ فارم پہ حکومت کھڑی ہو کے بات کرے گی تو عوام کا فائدہ ہوگا۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، سندھ حکومت کچھ بولتی ہے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم کوئی جگہ نہیں دیں گے، ہم اس پروجیکٹ میں ساتھ نہیں ہیں۔ پنجاب میں جگہ مل گئی ہے، پنجاب میں جگہ انہوں نے کہا کہ ہم نے، اور میں دیکھ کر بھی آئی تھی اسلام آباد میں بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں، اس سے یہاں پہ سارا ملبہ وہ سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں صحیح کہ کیوں آپ کو یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ بالکل ان کو پتا تھا، آپ کیوں پوائنٹ اسکوئرنگ کر رہے ہیں؟ ہم کراچی کے لوگ بہت سادہ لوگ ہیں یار، بالکل کراچی کے لوگوں کو بہت زیادہ ہمیں الیکشن سے پہلے دکھایا گیا تھا کہ ہمارے پاس الادین کا چراغ ہے، اور کل جب ہم واپس آئیں گے چراغ الیکشن سے پہلے وہ ہمارے گھر کے باہر شہد کی نہریں بہاتے ہیں جی، اس کے بعد پانی بھی نہیں ملتا ہمیں۔ صحیح ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بات آج آپ نے پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے کی، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ یہ صوبوں میں ہاؤسنگ کی پالیسی یا اس کی ڈیوریشن طے کریں؟ جب آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہیں، جب ہم کراچی آئٹ سے، ہم کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو آفر کی کہ آپ ہماری ٹیم کو اپنے ساتھ رکھیں، تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کیا ایکچوئل ایشو ہے کراچی کے۔ ہمارے پاس 17 سیکٹر ہے، 18واں سیکٹر یہ ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کنسٹرکشن ہے کراچی چیمبر میں۔ انہوں نے پلٹ کے ہمیں اس لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا۔ اچھا، تو اب اس کے بعد آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ ہم تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، میں کسی
प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस नहीं हूँ मैं, हाँ उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस हूँ जो मेरे मुल्क के साथ मुखलिस है। हमें नज़र आया, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत टाइम के बाद हमें नज़र आया कि इमरान खान की उसमें हमें एक अच्छा बात देखें, उनकी बात अच्छी, रियासत मदीना की बात करते हैं, वो काफ़ी चीज़ें जो अभी भी मैं सुनता हूँ इनकी वो चीज़ें जो सरप्राइज़ हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप के पास राइट जगह पे राइट पर्सन और राइट टीम अगर आपके साथ होगी तो आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आप अगर ये जो आपके करीब जो लोग हैं या जिनको आप रिलाई करते हैं, मैं नहीं समझता, देखें हर सूबे की अलग डायमेंशन और चीज़ें हैं, हर सूबे का एक मिजाज है। सिंध पंजाब में मैं वर्टिकल नहीं बेच सकता, हाई राइज नहीं बिकती क्योंकि उनका मिजाज नहीं है। मैं कराची में वर्टिकल बेचता हूँ, बहुत आसानी से बेचता हूँ क्योंकि ये कराची के लोगों का मिजाज है। तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते। यहाँ की चीज़ें रिक्वायरमेंट अलग हैं। आपको आपकी ये जिम्मेदारी थी कि जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि देखें एमनेस्टी है, एमनेस्टी में लोग जो नॉन डिक्लेयर्ड वाले हैं वो अगर पैसा लगा दें और उनका अप्रूवल ना हो, क्योंकि एमनेस्टी कहती है कि आप शुरू कर देंगे 6 माह जो पहला मिला फिर 6 माह एक्सटेंड हुआ, शुरू कर देंगे तो आप उसके एलिजिबल हैं। अगर मेरी अप्रूवल ही नहीं हुई, इन्होंने पैसा लगाया हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास तो ब्लैक का पैसा नहीं, उन्होंने पैसा लगाया और वो अप्रूवल ही नहीं हुई तो ये तो जेल जाएंगे। तो हमने ये खदशात पहले शुरू में बताए, लेकिन मतलब बदकिस्मती से कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। अगर हम बात करते हैं कराची के हवाले से, तो यहाँ पे अगर सिंध हुकूमत को भी देखा जाए तो वो भी सिंसियर नहीं है कराची के साथ। अगर आप देखें हमारे यहाँ पानी का इशू आज तक है, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है, पानी नहीं मिलता। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी है, बहुत से ऐसे इलाके पानी नहीं है, लाइट नहीं होती है, गर्मी आने की देर होती है, सर्दियों में गैस नहीं होती है। तो हम यहाँ कहाँ खड़े हैं? अगर आप जैसे जो एक कामयाब इंसान है जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। एक आम गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए वो मसाइल पे कैसे करेगा? वो रोटी खा ले वो बड़ा उसके लिए बात है। तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो हम अपनी आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो पहले से सेटल है वो ज्यादा सेट होता चला जा रहा है, और जो गरीब बंदा है जिनकी नौकरियां चली गई उनके लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। ये बताइएगा कि जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं बेइंतहा, हर दूसरे दिन एक नई सोसाइटी लॉन्च हो जाती है, ये बात के अंडर में आती है? सारी तामीरात जो कमर्शियल बुनियाद पे की जाएं वो आबाद का मेंबर होना ज़रूरी है उसके लिए। अगर वो आबाद का मेंबर नहीं है तो सबसे पहला क्राइटेरिया उसको चेक करने का ये है कि अगर हमारी मेंबरशिप नहीं है वो इलीगल है। इलीगल है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया। बहरिया क्या लीगल है, इलीगल है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए बहरिया का सवाल जो है ना बहुत टाइम से पहले लोग छुप के पूछते थे, ठीक है, हर मीडिया अपनी पॉलिसी होती थी, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर बहरिया में अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है तो कराची में भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर कराची में अप्रूवल की ज़रूरत है तो बहरिया में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। रही बात बहरिया लीगल है या इलीगल है, ये कोर्ट्स बेहतर जानती हैं उनका। अगर कोई सर वहाँ पे अगर पता किया जाए तो वहाँ पे कोई भी लीज किसी के पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की टाइटल नहीं है, टाइटल कोई भी नहीं है, आपके घर लीज नहीं है, यानी कि लीज होता है तो आपको चले बैंक से। कराची का मिजाज है, ये लाहौर स्टाइल, ये पंजाब में ये चीज़ें ये प्रैक्टिस में है और चलता है, सालों से चलता है उनका। मैंने कहा ना हर सूबे का अपना मिजाज है। कराची में लीज ही मानी जाती है, लीज को ही मतलब आप समझे कि उसी की वैल्यू होती है। और अगर आपके पास लीज नहीं है तो कराची में फिर किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। और वहाँ पे बहरिया की ये कराची में भी यही प्रैक्टिस है जो उनकी पंजाब में है कि वो अपनी अलॉटमेंट अलॉटमेंट देते हैं। तो उस अलॉटमेंट का मैं तो हमेशा से ये बात समझता हूँ कि सिंध में अगर कोई भी काम करता है तो उसको लीज उनको देनी चाहिए, ठीक है। और लीज यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ही इसके कसूरवार है ना, हमारे डिपार्टमेंट ही स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में क्योंकि आप लोग एक इतने बड़े फॉरम से काम कर रहे हैं, चाहे वो इबाद है, चाहे वो FPCCI है, चाहे वो कोई भी ऐसा इदारा है, तो आप लोगों को ही उनको मिल के आप लोगों को उसको स्ट्रांग करना होगा ताकि जहाँ पे गरीब लोग पिस रहे हैं वो इस चीज़ से बचे। क्या कहते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि देखें हम अथॉरिटी नहीं है, हमारी भी लिमिटेशन है। मैं पर्सनल लेवल पे जाके तो किसी के साथ कोई अच्छाई या किसी के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अथॉरिटी मेरी को जाके आप बिल्कुल मैं इदारों को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये काम है जो भी इनके जो हेड होते हैं इस सूबे के जो हेड हैं या पाकिस्तान में जो आप एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप क्या कहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं ये आप शुरू से ही जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है जो चीज़ें गलत हैं आप उनको गलत कह रहे हैं, और अभी तक जो चीज़ें हैं कि जो गलत तरीके से बिल्डिंगें टूट रही हैं उनको अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले उनके रहने की कोई जगह होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए।
تو یہ چیز آپ لوگوں کے طرف سے کوئی پیغام گیا؟ دیکھیں مجھے تو یہ میری جو نالج ہے کہ ہمارا آباد کے وہ ممبر ہیں وہ بھی اور ان کے جو رہائشی ہیں انہوں نے ریویو سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے کہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی وہ مطلب نظر ثانی کی انہوں نے ایک ریویو دیا ہے. اور مجھے امید ہے, بڑی امید ہے مجھے کورٹ سے کہ وہ ریویو میں جب جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مختلف صورتحال ہوگی اور ریلیف ملے گا, کیونکہ دیکھیں ہماری اس کورٹ کے بعد کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں سے ہم ریلیف لے سکیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ سے انصاف ملے گا. اور میں یہ بات میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم 24-25 سال کی ہسٹوری ہے اگر میری, تو ہمیں جب بھی کبھی مشکل ہوئی بیوروکریسی کی طرف سے یا کوئی بھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کے باہر ہیں ہماری, تو ہمیں کورٹ ہی تو ریلیف دیتی ہے, کورٹ ہی تو انصاف دیتی ہے. تو ان کو بھی انصاف ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے, وہ جو پیپرز دیے گئے ہیں یا جو اپنی ذمہ داری اتار کے دوسروں پہ ڈالی گئی ہے, جنہوں نے یہ سبمیشن کی ہیں اس کو چیک کرنا ہوگا تاکہ وہ ان کی جنہوں نے غلط پریزنٹیشن دی یا غلط گائیڈ کیا ان کو چیک کرنا. اچھا, یہ آپ ایف پی سی سے ریل اسٹیٹ کے کنوینئر ہیں پورے پاکستان کے. ریل اسٹیٹ بزنس بہت بڑا ایک انڈسٹری ہے پاکستان کی, تو اس میں چھوٹے ریل اسٹیٹ والے بھی ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کی فلاح بہبود کے لیے ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ایسی کوئی پالیسیز لا رہے ہیں کہ ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں یا ان کی کوئی رجسٹریشن ہو, ان کی پتہ لگے کہ ہاں یہ واقعی جو کیا کہتے ہیں صحیح بندہ ہے جس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل شارٹ آپ کا آنسر چاہیے, اس کے ساتھ آپ کا میسج بھی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں ریئل اسٹیٹ والوں کا نہیں ہوں ہیڈ, میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ہیڈ ہوں. جب ہم سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام لوگ جو چاہے وہ کسی بھی چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, چاہے بلڈرز ہوں, چاہے ڈیولپر ہوں, چاہے اس شعبے سے وابستہ کوئی بھی لوگ ہوں, اور چاہے وہ الائیڈ انڈسٹری ہوں 40-50 جو شعبے سے وابستہ ہیں, یہ سیکٹر ان سب کو کرتا ہے, وہ ان سب کی نمائندگی ہے. آپ نے بات کی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, تو ایف پی سی سی آئی میں پہلی بار آل کراچی ریلٹرز ایسوسیشن کو, بحریہ ٹاؤن ڈیلرز ایسوسیشن کو, آباد اور جو آل پاکستان جو ریلٹرز ایسوسیشن ہیں گوادر, ان سب کو ایف پی سی سی آئی نے اپنی ممبرشپ میں لے لیا ہے پہلی بار میرے جب سے میں نے چارج لیا ہے. اور ہمارا یہ ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں, آپ نے جن کی بات کی اب میں ان کی بات کرتا ہوں. میں ہمیشہ سے جس بھی فورم پہ گیا ہوں میں نے کہا ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے نا, یہ بیک بون ہے ہماری, اگر یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. یہ جو بلڈر چلتا ہے نا, یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے جو ہماری پروڈکٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں, ہمارے لیے اچھی بات کرتے ہیں یا وہ سیل کرتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کرنی ہے, ہم ان کی عزت کریں گے, اور جہاں تک رجسٹریشن کے معاملات ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے سر, کیونکہ پروگرام کا بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن جاتے جاتے آپ ایک چھوٹا سا میسج ضرور دے دیجیے ہمارے لوگوں کے لیے. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ اگر انسان اپنے کام سے مخلص ہے اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نہ دے. میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے محنت کی ہے اور اس کو کامیابی نہیں ملی, اور میرا یہ یقین ہے. اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, تکلیف بہت ہے, سچ بات کرنے میں بھی تکلیف بہت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ. بہت اچھی بات, امید کرتی ہوں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو کافی چیزیں پتہ چلی ہوں گی, اور اگر نہیں چلی تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ مزید آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر فراق کو, عماد کو اور ہمارے آصف صاحب کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.